चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान पाक की मालूमात सीखने का टाइम शुरू हो चुका है। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अपने प्यारे से प्रोग्राम में कुरानी मालूमात हासिल करेंगे अपने बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स के ज़रिए। कुछ बच्चे हमें बताएंगे, कुछ हम बच्चों को बताएंगे, कुछ आपको कुरानी वाक़या बयान किया जाएगा और कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी आपको आसान करके समझाए जाएंगे। आज हमारे साथ यूसुफ मदनी भाई मौजूद हैं। यूसुफ भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। आइए प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की बारहा फ़जीलत इरशाद फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई है, इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। हम जो अपने प्रोग्राम के शुरू में सुनते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत, वो अक्सर क्या होती है? हदीस पाक की होती है ना। अक्सर हम हदीस पाक ही बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुरूद पाक पढ़ेगा उसे ये अजर अता किया जाएगा ना। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर, एक दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दरजात बुलंद होते हैं। तो दुरूद पाक ये ऐसा अमल है कि इसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मकामात पर तरगीब इरशाद फरमाई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। और जो रोज़ाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार किया जाएगा, है ना। ये उलमा बताते हैं कि जो रोज़ाना 313 बार इससे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। और फिर जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से उनकी जो बरकतें हैं, कसरत से जो पढ़ने वालों की बरकतें हैं, अल्लाह पाक उस बंदे को भी वो अता फ़रमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक की रहमत चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, तो हमें दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, इसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिलउर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी प्यारे बच्चों, मोहम्मद रमज़ान पारा 9 सूरह आराफ की 2 आयत की तिलावत कर रहे थे, आयत नंबर 199 और आयत नंबर 200। आइए आपको उसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए हबीब, मुआफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। और ए सुनने वाले, अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा तुझे उभारे तो फ़ौरन
اللہ پاک کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سن لی اور آپ کو ترجمہ بیان کر دیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے قرآن پاک کے پیارے پیارے پیغامات سننے کا۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور اجالا، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو آیت کریم آپ نے سنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے مومن اور غیر مسلم کی ذات میں فرق بتایا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ غیر مسلم ایسا ہے جیسے اندھا، اور مومن ایسا ہے جیسا دیکھنے والا، اور اندھا اور دیکھنے والا جس سے برابر نہیں ہوتے، اسی طرح سے مومن اور غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری آیت میں ایک اور فرق بتایا ہے کہ کفر ایسے ہیں جیسے اندھیرے، اور ایمان ایسا ہے جیسے اجالا۔ ٹھیک ہے، کفر اندھیرا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اجالا ہے، اور یہ دونوں اندھیرا اجالا برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسری آیت میں ایک اور فرق بتایا ہے، یعنی ٹوٹل 3 فرق بتائیں۔ مسلمان اور کافر، ایمان اور کفر کے درمیان میں جو فرق بتایا ہے، 3 مثالیں دے کر بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرق یہ بتایا کہ مومن کا مکان یعنی جنت ایسے ہے جیسے سایہ، اور کافر کا مکان جہنم ایسے ہے جیسے تیز دھوپ، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا کیا فرق بتائیں پیارے بچوں اس میں؟ اندھا اور دیکھنے والا۔ پہلا فرق کون بتائے گا آپ میں سے؟ یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان میں جو فرق بتایا، جی۔ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ اندھا، ایک طرح سے اندھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو غیر مسلم ہے وہ اندھا ہے، اور جو مومن ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھنے والوں کو تو دکھائی دے رہا ہوتا ہے نا، جبکہ جو غیر مسلم ہے وہ اندھے کی طرح ہے۔ حق سامنے ہے، دیکھیں نا، اندھے کو سورج دکھائی دے گا؟ سورج کے سامنے اندھے کو کھڑا کر دیں اور اسے کہیں بھائی سورج ہے نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، کیونکہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو حق سامنے ہوتے ہوئے بھی غیر مسلم کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو مومن ہے اسے دکھائی دیتا ہے، اسے حق نظر آ رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ یہاں پر اندھے کو لے آئیں، وہ کہے گا چاروں طرف اندھیرا پڑا ہے، اسٹوڈیو میں تو کیا آپ لائٹیں نہیں کھولتے ہیں؟ اندھیرا پڑا ہوا ہے سارا۔ تو وہ تو آپ بولیں بھائی لائٹیں جل رہی ہیں، وہ کہے گا نہیں جل رہی ہیں۔ کہاں سے جل رہی ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو غیر مسلم اور مسلم کی مثال، مومن کی مثال اسی طرح سے۔ دوسری مثال کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ ہے اندھیرے اور اجالے کی مثال ہے۔ دیکھیں، ایمان جو ہے اجالا ہے، جبکہ کفر اندھیرا ہے۔ جبکہ کفر کیا ہے؟ اندھیرا۔ ٹھیک ہے، تو کفر میں رہیں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ اندھیرے میں انسان بھٹکتا رہتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اسے ایمان کی روشنی چاہیے۔ ایمان کی روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جسے روشنی چاہیے وہ ایمان کو اختیار کر لے، ورنہ پھر کفر کے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور آخری مثال کیا تھی؟ یہ بھی نہال بھی بتائیں گے یا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آخری مثال نہیں پتا؟
جی نیال بھائی آپ بھی بتا دیں. حق ادا اور چھاؤں. دھوپ اور چھاؤں، یعنی ایمان جو ہے اس کا جو مکان ہے مومن کا، وہ چھاؤں کی طرح ہے، گھر کی طرح ہے، مکان کی طرح ہے، جبکہ جو کافر کا ٹھکانہ ہے وہ دھوپ کی طرح سے. انسان چھاؤں میں، مکان میں، سائے میں، سکون میں ہوتا ہے، جبکہ دھوپ جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، مشقت میں ڈال دیتی، تھکا دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں مومن رکھے، مرتے وقت بھی اللہ پاک ہمیں مومن رکھے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. اگلی آیت. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ترجمہ کنز العرفان. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. تو پیارے بچوں، یہ بھی ایک خوبصورت سی آیت ہے، اور اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور غیر مسلموں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، چاہے وہ نبی ہو یا عالم دین، جو نبی کی طرف سے اللہ پاک کی مخلوق کو اللہ پاک کا خوف دلائے. تو دیکھیں، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے. سرکار کے 2 نام ہیں، بہت سارے ناموں میں سے یہ 2 نام بھی ہیں سرکار علیہ السلام کے، بشیر اور نذیر. بشیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشخبری دینے والا. اور نذیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈر سنانے والا. ڈر سنانے والا. تو سرکار علیہ السلام بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جبکہ غیر مسلموں کو، کفار کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں. ہمارے لیے خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جنت کی، جبکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اعدت للکافرین، اللہ پاک نے دوزخ کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین. اللہ پاک نے جہنم کو کفار کے لیے پیدا کیا، غیر مسلموں کے لیے بنایا ہے، جبکہ جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین. اللہ پاک نے جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے. تو جنت میں جانا ہے نا، جانا ہے نا، ایسے ایسے کر کے نہیں، تھوڑا جذبے کا اظہار کر کے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ. تو پھر متقیوں والے کام کرنا ہوں گے، ہے نا. تقوی، پرہیزگاری، اللہ پاک کی عبادت، نوافل، سنتیں، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. جبکہ جو چیزیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرنے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ڈر سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کی خوشخبری دی ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ڈرایا ہمیں اس سے دور رہنا ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارے پیغامات ہم سن رہے تھے، اور یوسف بھائی نے بہت اچھے انداز سے، بچوں کو سمجھانے والے انداز سے ان پیغامات کو آپ تک پہنچایا ہے. اور دوسری آیت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ناموں کے حوالے سے بھی پتہ چلا ہے نا. دوسری آیت میں جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بیان ہوا، تفسیر وغیرہ بیان ہوئی. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بیان کیے گئے. ایک ہے بشیر، کیا نام؟ اور دوسرا نذیر. بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والے، خوشخبری دینے والے، اچھی خبریں سنانے والے. اور نذیر کا کیا مطلب ہے؟ ڈر سنانے والے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو، ایمان والوں کو جنت کی اور انعامات کی خوشخبریاں سنانے والے ہیں، اور کافروں کو، غیر مسلموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے عذابات سے ڈرانے والے ہیں نا پیارے بچوں؟ جی اس حوالے سے ہم سن رہے تھے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کیج مدی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورۃ طارق کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ تحفہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب کی طرف سے ایک نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی نیکی برائی سب لکھ لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پارہ نمبر 30 سورہ طارق کی آیت نمبر 1 کا شان نزول ہم سن رہے تھے ارے عبدالاحد بھائی سے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کا ایک پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کون سا واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک قرآن کریم کا واقعہ لے کر، اور قرآنی واقعات یقیناً ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے سبق کے مدنی پھول ہمارے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے واقعہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے غزوہ خندق۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب کچھ غیر مسلموں کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تو ان کے سرداروں نے مکہ جا کر مکہ کے کافروں کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ان غیر مسلموں نے مکہ شریف کے تمام کافروں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور سب مل کر مدینہ شریف پر اٹیک کرنے کے لیے نکلے۔ لیکن مکہ کے ایک گروپ کے کچھ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی کہ مدینہ شریف پر اٹیک ہونے والا ہے۔ تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈوائس سے مدینہ کے آس پاس جو ہے وہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس کو خندق کہتے ہیں نا عربی میں، گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو کھودنے میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق یعنی گڑھا کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ کفار ایک بہت بڑا گروپ لے کر ٹوٹ پڑے۔ پیارے بچوں، خندق کو دیکھ کر سب کفار حیران، سب غیر مسلم حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ جسے اب تک عرب والے جانتے نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا تعلق فارس سے تھا تو آپ نے مشورہ دیا تھا اور آپ کے مشورے پر بھی یہ خندق کھودی گئی تھی۔
اچھا وہ اتنا بڑا ہے نہیں، وہ ایک آپ سمجھ لیجیے گڑھے تھے کہ اس کو پار کر کے آنا اتنا ایزی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے مشینریاں اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، تو اس کو پار کر کے آنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ اب وہ انہوں نے مسلمانوں پر کیا کیا، دور سے تیر چلانا شروع کر دیے۔ جب اس جنگ کو 15 یا 24 دن گزر گئے تو مسلمانوں پر خوف غالب آیا اور وہ بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور غیر مسلموں پر تیز ہوا بھیجی۔ اندھیری رات میں اس ہوا نے ان غیر مسلموں کے خیمے گرا دیے، پتھر اڑ اڑ کر لوگوں کو لگنے لگے۔ پیارے بچوں، یہ ہوا صرف ان اللہ پاک کے نافرمانوں اور غیر مسلموں پر ہی تھی، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی بھیجا جس سے غیر مسلموں کے دل کانپنے لگے، اور اس کے بعد وہ غیر مسلم سب اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پیارے پیارے بچوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت پیاری بات تو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صحابہ کرام مل کر ایک جو کام کر رہے ہیں نا اجتماعی طور پر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سب کے آقا ہیں، ہمارے بھی آقا ہیں، پوری دنیا کے آقا ہیں، ہے نا، تو ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ غلام تھے سرکار کے، آپ کے اوپر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، سرکار کا ایک فرمان ہوتا وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، ہے نا، تو وہ آقا علیہ السلام کو کام کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج، آپ کی خوبصورت شخصیت ہی ایسی ہے، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کرسی پر انسان بیٹھ کر افسر ٹانگیں ہلاتا رہے اور حکم چلاتا رہے۔ آقا علیہ السلام کی شان تو اتنی خوبصورت ہے کہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام ہوتا نا اجتماعی طور پر کرنے والا، اس میں اپنی خدمات پیش کیا کرتے، اس میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس حصہ لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی، ہے نا، تو آقا علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کرتے رہے۔ آپ کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے، تو آقا علیہ السلام بدستور اپنا کام کرتے رہے، اور آقا علیہ السلام کچھ یوں فرماتے رہے کہ مجھے بھی اپنا حصہ اس میں شامل کرنے دو۔ اسی طرح سے گھر کے کام کاج آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کھانا امی نے پکانا، یعنی کھانا کھانے کے لیے آپ کو دھلے ہوئے برتن گھر والوں نے، آپ کی سسٹر ہیں، آپ کی امی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے گھر کے برتن دھونے کے بعد آپ کے لیے کھانا پکانا، اور آپ کو انہی دھلے ہوئے برتنوں میں کھانا دینا۔ آپ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد دوبارہ انہی برتنوں کو دھونا، ٹھیک ہے، جن برتنوں نے میں کھانا پکایا تو انہی برتنوں کو بھی دھونا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اچھا ہمارے کچھ نواب صاحب ایسے ہوتے ہیں نہال بھائی، ان کو جو ہے نا اپنے بیڈ پر صوفے پر کھانا چاہیے، نواب صاحب کو کھانا پیش کر دیجئے، نواب صاحب کھانا کھائیں گے پھر لیٹ جائیں گے، یعنی برتن وہیں پیش کیے جائیں، کھانا وہیں پیش کیا جائے نواب صاحب کو، اور وہیں سے پھر برتن اٹھائے بھی جائیں، ٹھیک ہے، پھر پانی بھی دیا جائے ان کو، ان کی خدمات بھی کی جائیں، پھر کھانا پسند نہیں ہے تو باہر سے کھانا بھی لا کر دیا جائے۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہمارے چھوٹے چھوٹے کچھ نواب صاحب ہوتے ہیں گھروں کے اندر، وہ حکم چلاتے ہیں بھائی یوں چاہیے، ایسا چاہیے۔ یہی حال ہم کپڑوں کا بھی کرتے ہیں، لباس کا بھی کرتے ہیں، کپڑے اتارے ایک ادھر پھینک دیا، اب پہن لیے بھائی وہ بھی تیار چاہیے، پریس کیے ہوئے چاہیے، دھلے ہوئے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری حکمرانی کا جو انداز ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کا انداز نہیں تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بازار سے سودا سلف بھی لے آیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے۔ اس طرح کا کام سرکار علیہ السلام خود فرما لیا کرتے، کوئی آر محسوس نہیں فرماتے تھے، ہے نا، ہماری تربیت ہے اس میں۔ تو ہم کیوں آر محسوس کرتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں میں تو یہ سامان نہیں اٹھاؤں گا، میں تو مارکیٹ سے یہ چیز نہیں لے کر آؤں گا، وہ سارے کام بڑوں نے کرنے ہیں۔ تو ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہو، کھانا پک رہا ہے، کوئی دعوت ہوئی ہے، XYZ کوئی بھی اس طرح کا کام، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کاموں میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، اور فوراً اپنے گھر والوں کے پاس، والدہ کے پاس، کچن کے پاس حاضر رہیں۔ امی کوئی کام بتائیں، صبح کیا ہوتا ہے، ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
ایک تو ہمارے چھوٹے نواب صاحب اٹھتے مشکل سے ہیں، پھر ان کو ناشتہ ٹائم پر چاہیے، کپڑے ٹائم پر چاہیے، مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے، سب کچھ ریڈی چاہیے، جوتے چاہیے، بیگ ریڈی چاہیے، پھر شور شرابہ بھی کرنا ہے، میرا یہ نہیں مل رہا، میرا وہ نہیں مل رہا ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اور وہاں پر آپ کو ناشتہ بھی تیار چاہیے، ہے نا. اسی لیے ہمیں تو یہ چاہیے پیارے بچوں کہ تمام چیزیں رات کو ریڈی کر کے رکھیں، اپنے کپڑے ریڈی کر کے رکھیں، جوتے ریڈی کر کے رکھیں، بیگ ریڈی کر کے رکھیں، ٹھیک ہے. اور جب صبح ناشتے کی تیاری ہو رہی ہو تو کچن کے پاس کھڑے ہو جائیں اور امی سے کہیں کہ امی بتائیں کیا کام ہے میرے لائق، مجھے کیا کام کرنا ہے. سسٹر بناتی ہے تو سسٹر سے کہیں کہ مجھے بتائیں کیا کام کرنا ہے، تو وہ جو کام بتاتی جائیں وہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. کھانا پکانے میں، کھانا سرو کرنے میں، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری والدہ، ہماری سسٹر ظاہر ہے وہ تھک جاتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، کام کر کر کے پورا دن تھک جاتی ہیں. تو ایک چیز تو ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت سے، کہ اپنے ہاتھ کا کام، اپنے گھر کا کام، اپنی فیملی کا کام جب بھی ہو رہا اس میں خود شامل، اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی نیت ہو جائے گی تو ثواب بھی ملے گا. ہاں نا، سنت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ادا کرنے کی نیت ہوگی، کیونکہ سرکار کا انداز تھا، ہمارے پیارے نبی کا انداز تھا کہ وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، تو میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر والدہ کی خدمت وہ ایک الگ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر والدہ کر رہی ہیں، سسٹر کر رہی ہیں، گھر کی خواتین ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بھی دلجوئی ہوگی اور یہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، ان کی بھی دعائیں ملیں گی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ واقعہ آپ کو اسی لیے سنایا گیا کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، اچھا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں، ہے نا، سبحان اللہ. اپنے ماتحتوں سے مشورہ فرما رہے ہیں، بھائی کیا کرنا چاہیے، چلو بتاؤ. ایک نے اپنی تجویز دے دی، رائے دے دی، تو اب اس رائے پر جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک کر رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اپنے غلاموں کی دلجوئی فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے وہ بالخصوص ہمارے والدین ہوتے ہیں نا، بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں بیٹا ایسا کرو، لیکن بچے اس کا الٹ کرتے ہیں، بیٹا ایسا کرو، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، الٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات بچوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. لہٰذا اس طرح کے کام نہ کریں جس سے کوئی اللہ پاک کی نافرمانی ہو یا والدین کی نافرمانی ہو اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. جب بھی کوئی کام کرنے جائیں بڑوں سے مشورہ کریں، امی سے مشورہ کریں، ابو سے مشورہ کریں. اچھے دوست ہو نا، سمجھدار، نیک، ان سے مشورہ کریں. جیسے آپ غلام رسول کارٹون دیکھتے ہوں گے تو اس کے جو دوست ہیں، فیضان ہے، اسید ہے، وہ اسے مشورہ کرتے ہیں. غلام رسول بھائی اب ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے یہ ہو گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا وہ جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں غلام رسول، تو ان کے مشورے کو فالو کرتے ہوئے وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں، فائدے حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتے ہیں. تو بڑے اور نیک، اچھے اور مخلص دوست رکھیں، ٹھیک ہے، ان سے مشورہ کریں اور بڑوں سے مشورہ کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نقصان سے بچیں گے اور بہت سارے فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے غزوہ خندق کا ایک مختصر سا واقعہ سنا جس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی اپنے گھر کے کاموں میں اور اپنے یوں کہہ لیں کہ ماتحتوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر کام کرتے رہنا چاہیے. اور بچوں کو جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ ان کا کام میں ہاتھ بڑھائیں. اپنی والدہ کا، اپنی بڑی بہن کا ہاتھ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم یوں کہہ لیں کہ ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا. ایک تو مسلمان کی دلجوئی کرنا ثواب کی بات ہے نا، اور پھر وہ بھی والدہ ہوں تو والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا قرآن پاک نے بھی ہمیں پیغام دیا ہے. قرآن پاک نے بھی اسی چیز کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. تو اب والدہ کے ساتھ جب آپ بھلائی کریں گے، ان کے کام آئیں گے تو ان کے دل سے دعائیں بھی نکلیں گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتدائی دنیا سے قیامت تک کا سارا علم عطا فرما دیا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا۔ ان سب کا علم اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہم نے آج بھی سنا، اور اس سے پچھلی ایپیسوڈ جو تھی اس میں کسی اور آیت کے تحت ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں سنا تھا، اور بہت اچھی اچھی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی بیان کی گئی۔ ہمیں سالک بھائی نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے نا، اللہ پاک نے عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ ماضی میں جو باتیں ہو گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں، جو حال میں چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں، اور جو مستقبل میں ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خبر رکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ شاعر کا بہت پیارا شعر ایک بار پھر پڑھتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، ہماری اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔